अज़ादारान सैयद शुहदा इसी तरह तशरीफ़ रखें। अभी ज़ेब मिंबर होने वाले हैं सरमाया मिल्लत जाफरिया, कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के नायब सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद सिब्तैन हैदर सब्ज़वारी। ये वो शख्सियत हैं अभी पूरी मिल्लत जाफरिया जिन उलमा की मशकूर है, जिनकी जिद्दोजहद, जिनकी कुर्बानियों के सबब आज मिल्लत पूरी शुजात और जुर्रत के साथ पाकिस्तान में आज़ादारी मज़लूम करबला बर्पा कर रही है। हमारी खसूसी दरख्वास्त पर हमारे साथ शरीके सफ़े अज़ा हैं मिल्लत जाफरिया का रोशन चेहरा, कायदे मिल्लत जाफरिया के नुमाइंदा खास नायब सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान कायदे मिल्लत जाफरिया ने जब यकम रबीउल अव्वल को पूरी कौम को पुकारा तो जिस मर्द मुजाहिद और शख्सियत ने पूरे पाकिस्तान में तशय्यो को मोबिलाइज किया और इस अहम तरीन अम्र पर आपके सामने सेनेट से पास होने वाला एक बिल है जिस पर कायदे मिल्लत जाफरिया और मिल्लत जाफरिया की मुकम्मल ताईद के साथ अल्लामा सैयद सिब्तैन हैदर सब्ज़वारी ने आज़ादारी सैयद शुहदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मिल्लत जाफरिया के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जो तारीखी किरदार अदा किया, आज हम मिल्लत जाफरिया कबीर वाला उनकी मेहनतों को, कायदे मिल्लत जाफरिया की मेहनतों को खिराज तहसीन पेश करेंगे। और इस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद हैं जो खसूसी तौर पर आज अयाम अज़ा की आखिरी सफ़े मातम में हमारे साथ शरीक हैं। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के नुमाइंदा खास शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के नायब सदर इंतहाई मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम शख्सियत, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा, अमलन भी जो कौमियात से आगाह हैं वो इस बात से और इन शख्सियत की जिद्दोजहद से आगाह है। इससे कबल कि वो ज़ेब मिंबर हो, मेरी एक बार तमाम मोमिनीन से इल्तिजा है कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में होने वाले आज़ादार भी शरीक सफ़े अज़ा हो सकें। बराए मेहरबानी आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ और जितने आज़ादार बाहर मौजूद हैं किबला साहब के ज़ेब मिंबर होने तक सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। आपको यकीनन उनके खिताब के दौरान कायदे मिल्लत की और मिल्लत के लिए की गई काविशों का बहुत बेहतर अंदाज में अभी आपके सामने पेश करेंगे। उससे पहले उसी वलवला के साथ जिस तरह यकम रबीउल अव्वल को कायदे मिल्लत के फरमान पर पूरी मिल्लत लब्बैक कह रही थी, हम आज भी 10 मुहर्रमुल हराम को इस्तग़ासा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लब्बैक कहते हुए लब्बैक की सदा बुलंद करेंगे और अपना ये पैगाम देंगे कि मिल्लत जाफरिया कोई बेवारिस नहीं, हमारा इमाम जिंदा है। मिल्लत जाफरिया जिसके सरपरस्ती सैयद और सरदार कर रहे हैं, ये मिल्लत उलमा की सरपरस्ती में अपनी आज़ादारी मज़लूम करबला और अकायद मिल्लत जाफरिया का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह करती रहेगी। किबला साहब के जरिए ये पैगाम कायद मिल्लत तक और पूरे पाकिस्तान तक जाना है। पूरी कुव्वत के साथ अपने रूहानी ईमानी जज्बों को बुलंद करते हुए इस्तग़ासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लब्बैक कहेंगे। एक बार फिर इल्तिजा है जो खड़े हैं गेट में, आगे जगह है, तशरीफ ले आए। बाहर मौजूद तमाम मोमिनीन भी और जैसे ही अज़ादार आए उन्हें जगह दें, आगे तशरीफ ले आए, बैठे हैं। पूरी कुव्वत के साथ, रूहानी ईमानी कुव्वत के साथ
ملت جعفریہ کے روشن چہرہ خطیب ملت جعفریہ سرکار علامہ سید سبطین حیدر سبزواری زیب ممبر ہیں۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔ جیسے آپ سب اچھا نہیں آپ کی بات ہے۔ گلاس میں پانی ڈال دیا اور نیچے اتار لیتا شکریہ۔ ہاں بس یہ ادھر رکھ دیں، باقی نیچے اسے بھر دیں اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران ایمانی دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ محمد وآلہ۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ آل بیتہ الطیبین
الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر و بعد یوم الآخر اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام ان الحیات عقیدۃ و جہاد. صلوات پڑھیے بحق محمد نہیں بلند آواز سے صلوات پڑھیے بالکل. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی بانیان اعضاء کی اور میری سب کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور اللہ اس وقت جو مشکلات، جو مسائل مومنین کے سامنے عزاداری کے حوالے سے کھڑے ہیں، خالق کائنات ان مشکلات کو آسان فرمائے. اور اللہ ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. دیکھیے ٹائم بہت تھوڑا ہے، اگرچہ آپ کے سامنے شاید اس کبیر والا میں یہ میرا دوسرا موقع ہے. ایک بڑی دیر پہلے میں آیا تھا اور شاید کوئی کدوکا آپ میں سے کوئی جانتا ہو یا مجلس سنی ہو. آپ نہیں میرے مزاج کو جانتے، میں آپ کے انداز سماج سے واقف نہیں، لیکن قدر مشترک میرے اور آپ کے درمیان ہے، وہ ذکر آل محمد اور فکر آل محمد. لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی اور تعارفی گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، ٹائم بہت قلیل ہے. کبھی پھر زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے ساتھ بات ہوگی. زمانے کو آپ سامنے رکھیں، حالات کو آپ سامنے رکھیں اور پھر میری گفتگو کو بھی. میں نے جس فرمان امام کو آپ کے سامنے آج کی مجلس کے حوالے سے موضوع سخن بنایا ہے، وہ فرمان ہے جو ریگزار کربلا میں سید الشہداء نے فوج اعداء کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا، ان الحیات عقیدۃ و جہاد. زندگی دو چیزوں کا نام ہے. اللہ آپ کو سلامت. میں نے پہلے کہا ہے کہ بغیر تفصیل اور بغیر تعارف کے زندگی دو چیزوں کا نام ہے. ایک عقیدہ ہے اور دوسرا اس عقیدے کی پاسداری ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا محبت فرمان. ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدے کی پاسداری ہے. دنیا سمجھے اور آج کے حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، لوگ تو غلط عقیدہ کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑی محبت. اللہ آپ کو سلام. لوگ غلط عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو ملت تشیع کا عقیدہ تو قرآن اور رسول سے ملا ہے. یا علی. اللہ آپ کو سلامت. جس قوم کا اللہ آپ کو سلامت رہے، جس قوم کا عقیدہ قرآن اور رسول اسلام سے مربوط ہو اور ان سے لیا ہو اور صحیح عقیدہ ہو، اس قوم سے کہا جائے کہ عقیدہ چھوڑ دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی اس سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ عزاداری چھوڑ دیں، آپ ذکر حسین چھوڑ دیں، آپ اپنی اذانیں چھوڑ دیں، آپ اپنی نمازیں چھوڑ دیں. بھائی کیا تو نے سید الشہداء کے یہ جملے کو نہیں سنا تھا؟ 1400 سال پہلے کہا تھا، ان الحیات عقیدۃ و جہاد. زندگی عقیدہ و جہاد ہے. ہم نے تو رہنمائی لی ہے تو کربلا سے لی ہے.
ہم کربلا والے ہیں، ہمارا راستہ نکلتا بھی کربلا سے ہے اور جاتا بھی کربلا کو ہے۔ ہم کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کربلا کے ساتھ ہے اور ہمارے عقیدے کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اس عقیدے کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینا پڑی، کوئی بھی مصیبت اٹھانا پڑی، ہم وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، جان اور مال کی، عقیدہ چھوڑنے اور بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ چونکہ محرم، سفر، فصل اضحیٰ اپنے اختتام کی طرف، اور آج یہ آخری دن ہے۔ ویسے تو عزاداری سارا سال رہتی ہے، لیکن 9 ذی الحجہ سے شروع ہوئی اور 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ یہ صف اضحیٰ جو شروع ہوئی اس کا آخری دن ہے، تو ہم آخری دن بھی یہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں عزاداری کے لیے ہیں، اس لیے کہ عزاداری سے ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزاداری عقائد اسلام کے تحفظ کا نام ہے۔ عزاداری ہماری عبادت ہے، عادت نہیں ہے، ہماری درسگاہ کربلا پوری قوت کے ساتھ ہے، ہماری درسگاہ کربلا حسینیت کا راستہ، بلا کربلا حسینیت کا راستہ، بلا نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی۔ عزاداری ہماری عبادت ہے، عادت نہیں۔ عزاداری ہماری عبادت ہے، کوئی رسم و رواج نہیں کہ ہمیں کہا جائے کہ عادت چھوڑ دو یا رسم و رواج چھوڑ دو یا بدل لو۔ عادتیں چھوڑی جاتی ہیں، رسم و رواج بدلے جاتے ہیں، عبادتیں نہ بدلتی ہیں نہ چھوٹتی ہیں۔ جی، عبادتیں نہ بدلتی ہیں نہ چھوٹتی ہیں۔ 1400 سال گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ ملت تشیع 1400 سال سے ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے آئی۔ نہ بنو امیہ کی طاقت اسے روک سکی، نہ بنو عباس کی حکومتیں اسے روک سکی۔ 750 سالہ دور 14 حکومتیں تشیع کو اور عزاداری کو مٹانے پہ لگی رہیں۔ حجاج جیسے لوگ، متوکل جیسے لوگ آئے جنہوں نے حال چلائے، تو ہم کہتے ہیں اس ظالم متوکل اپنی بربادی کو دیکھ، مظلوم کی شان اور فتح آزادی دیکھ، حل جس پہ چلائے اور نہریں کھودی، آج آ کربلا میں آبادی دیکھ۔ اللہ آپ کو سلام دے، اللہ آپ کو سلام دے۔ نعرہ حیدری۔ کربلا تمہارے مٹانے سے نہیں مٹا، ماضی قریب کا یزید مٹاتے مٹاتے مر گیا۔ آج اس کا نشان کہاں ہے؟ بنو امیہ کا نشان کہاں ہے؟ بنو عباس کا نشان کہاں ہے؟ ان حکمرانوں کے نشان کہاں ہیں؟ ان حکومتوں کے نشان کہاں ہیں؟ ان سربراہوں کے نشان کہاں ہیں؟ میں بڑی تیزی سے جا رہا ہوں۔ اس صدام کا نشان کہاں ہے جس نے ڈائریکٹ گولیاں چلائیں؟ کربلا تو پھر بھی آباد ہے، آباد ہے یا نہیں؟ ہم نے نہیں کہا، لوگوں نے کہا۔ 17 کروڑ یا اس سے کم و بیش، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے، 10 کہہ لو 11 کہہ لو، 17 کروڑ تک بھی بات کی ہے کہ اس دفعہ کربلا میں مومنین گئے، دنیا بھر سے آئے۔ حج پہ آج تک جو سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے 37 لاکھ کا۔ جی 37 لاکھ، ذرا محبت فرمائیے گا، بڑی تیزی سے میں باتیں کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ 37 لاکھ کے اجتماع سے سعودی حکومت گھبرا گئی اور وہ کہتی ہم سے انتظام یہ نہیں ہوتے، وہاں غذا مہنگی، ہوٹل مہنگا، توجہ ہے، کنوینس مہنگی، ڈاکٹری مہنگی، ہر شے مہنگی۔ 37 لاکھ عاجز ہیں۔ آج ذرا کربلا میں 17 کروڑ ہیں، نہ غذا مہنگی،
نہ صحت کے مسائل، 17 کروڑ، نہ ہوٹل مہنگا، توجہ ہے یا نہیں؟ 17 کروڑ کھانے والے تھوڑے تھے، کھانا زیادہ تھا۔ جائیے دیکھیے کربلا میں، ہم تو رہے ہیں نا، وہاں لوگ مہینہ پہلے تیاری کر لیتے ہیں۔ جو لوگ عرب کے وہ لوگ ہیں وہ اپنے مکان خالی چھوڑ کر دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، وائٹ واش کرتے ہیں، نئے بستر نئے قالین بچھاتے، دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں، ایک آدمی دروازے کے باہر بیٹھا ہے تاکہ زائر حسین کا استقبال کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں خدمت الزوار شرف لنا، زائر امام حسین کی خدمت ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے عزت ہے۔ اور 40 کا موقع دیکھ تو صحیح، کربلا کے آنے والا ہر راستہ جس شہر سے بھی آ رہا ہے تمہیں مولانا وہاں نظر آئیں گے کہ راستے میں کتنا استقبال ہو رہا ہے۔ کوئی سڑک خالی نہیں جہاں سیلاب نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، سر ہی سر آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو کربلا کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ کیا تو ان عزاداروں کو روک سکے گا؟ کیا تو اس عزاداری کو روک سکے گا؟ اور پاکستان سے ہر سال کتنے جا رہے ہیں؟ تو نے روکنے کی کوشش کی تو اسی پاکستان میں بھی مشی شروع ہو گئی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شروع ہوئی مشی شروع ہو گئی۔ جو چل پڑا ہے جہاں میں مشی کا رواج، جو چل پڑا ہے جہاں میں مشی کا رواج، جو چل پڑا ہے جہاں میں مشی کا رواج، دنیا نکل پڑی ہے تلاش حسین میں۔ ہاں، جوش ولی آبادی نے بھی تو یہی کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی تو امام نے پیغمبر اکرم نے کہا تھا فارفوہ وفضلوہ وانصروہ، اس حسین کو پہچانو، اس کی عظمت کا اقرار کرو، اس کی فضیلت کو تسلیم کرو، اور جب یہ تمہیں پکارے وانصروہ، اس کی مدد کرنا۔ تو دنیا میں کون سی قوم ہے جو لبیک یا حسین کہنے والی ہے؟ ملت تشیع، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ فارفو ہو، اس حسین کو پہچانو۔ اور جس نے حسین کو پہچان لیا وہ چاہے اجمیر میں بھی رہتا ہو، اس نے کہہ دیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سر تو دے دیا مگر نہیں دیا تو اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ حسین کا ہاتھ ہی نہیں تھا، یہ آدم سے لے کے خاتم تک کا ہاتھ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سر دینا حسین کے لیے آسان تھا، ہاتھ دینا آسان نہیں تھا۔ وہ بیعت کا سوال جو امیر المومنین سے شروع ہوا اور پہنچا امام حسین تک، میں نے پھر کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، تفصیلات اب نہیں ہو سکتی، وہ سوال جو اٹھا امام امیر المومنین کے دور میں پیغمبر مولا کائنات سے سوال کیا گیا اور جو مطالبہ ہوا کہ بیعت کیجیے، اور یہ چلتا چلتا امام حسین تک آیا۔ امام حسین نے پھر جو جواب دیا، آپ کے بعد آئمہ شہید تو ہوئے، کبھی زہر سے، کبھی تلوار سے، کبھی خنجر سے، لیکن پھر کسی کو امام حسین کے اقدام کے بعد کسی حکمران کو جرت نہ ہو سکی کہ اسی امام سے بیعت کا سوال کرے۔ یہ امام حسین کے قیام کا نتیجہ تھا کہ امام حسین تک تو مسجد سوال پہنچا، لیکن امام حسین کے قیام نے، اسی لیے تو کہا تھا ولید کس کے لیے بیعت کا کہہ رہا ہے؟ اب مثلی جو بایا ہوں مثلا، کیا مجھ سے پہلے میرے جیسوں کو نہیں دیکھا؟ اور اس سے پہلے اس جیسوں کو نہیں دیکھا؟
کیا مجھ سے پہلے میرے جیسے، اس سے پہلے اس جیسوں کے آگے جھکے؟ نہیں، غور نہیں فرمایا۔ مجھ سے بیعت کا سوال کرتے ہو آپ؟ مثلی یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت ضرورت ہے۔ وہ کون ہے؟ امام اس لفظ میں بتانا چاہتے ہیں، آپ مثلی یبایع مثلا، مجھے بھی پہچان۔ آخر میرا نانا کہتا رہا فعرفو ہو، اس حسین کو پہچان لو، تو تو نے پہچانا نہیں ہے، کس سے بیعت کا سوال کر رہے ہو؟ اور اس سے بھی پہچان۔ جس نے سمجھ لیا اس نے اپنی زبان میں امام کے پیغام کو پہنچایا، حتیٰ کہ شعراء نے بھی، اس لیے کسی نے کہا وہ شامی ناپاک، امام نے اسے جواب دیا، ولید وہ کون ہے؟ وہ شامی ناپاک، میں سردار مدینہ، میں مالک فردوس، وہ دوزخ کا خزینہ، میں عالم وہ جاہل، میں فاضل وہ کمینہ، وہ ایک بچہ روبا کا، میں شیر ببر ہوں، وہ ہند کا پوتا ہے، میں زہرا کا پسر ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے بیعت کا سوال کر رہا ہے؟ وہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس کا دادا پہچان، میرا دادا پہچان، اس کے باپ کو دیکھ، میرے باپ کو دیکھ، اس کے بھائی کو دیکھ، میرے بھائی کو دیکھ، اس کی ماں کو دیکھ، میرے ماں کو دیکھ، اس کے شجرے کو دیکھ اور میرے شجرے کو دیکھ۔ قرآن کسے شجرہ ملعونہ کہہ رہا ہے اور کسے شجرہ طیبہ کہہ رہا ہے؟ کون ہے شجرہ طیبہ والے اور کون ہے شجرہ خبیثہ والے؟ یہاں بلڈ کو پہچان، یہاں خون کو پہچان، یہاں گوشت کو پہچان، یہاں پوست کو پہچان، یہاں دیکھ تو صحیح کون ہے کس کے مقابل کون آیا ہے؟ کون ہے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، جسموں کا جسمی؟ یہ کسی اور کے لیے کہا تھا؟ یہ کسی اور کے باپ کے لیے رسول نے کہا تھا؟ یہ میرے باپ کے لیے کہا تھا، ہمارے لیے کہا تھا، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے کرے، تو ان کی مدد کر جو ان کی مدد کرے، تو ان سے بغض اور دعوت رکھ جو ان سے بغض و عداوت رکھے۔ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو ہم سے کربلا چھیننا چاہتا ہے، تو ہم سے ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتا ہے، تو ہم سے ہماری عزاداری چھیننا چاہتا ہے۔ وہ حکومتیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور وہ نہ چھین سکی اس تشیع سے۔ تو یہ پاکستان کی حکومتوں ان کے وہ حکومتیں جس سے آج 50 ملک مسلمانوں کے نکلے ہیں، تو یہ ایک ٹوٹرو سا پاکستان تو چاہتا ہے اس پاکستان کے اندر تشیع سے تشیع شیعت چھین لے۔ جا تو ختم ہو سکتا ہے، شیعت ختم نہیں ہو سکتی۔ شیعت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے اسی لیے اشارہ کیا، تو نے دیکھ نہیں لیا، ہم تیرے لائسنس کے محتاج نہیں، ہم تیری اجازت کے محتاج نہیں۔ ہمارے قائد تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں انہیں مجرم سمجھتا ہوں جو اجازت لینے جاتے ہیں۔ ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں اور یہ ہمارا بنیادی آئینی شہری حق ہے، اور اس سے ہم سے ہمارا حق چھینا جائے۔ اس ملک کے اندر یہودیوں پہ کوئی پرچہ نہیں، عیسائیوں پہ کوئی پرچہ نہیں، ہندوؤں پہ کوئی پرچہ نہیں، کسی اور پہ پرچہ نہیں، کسی کلیسے پہ، کسی گرجے پہ کبھی کوئی نہیں ہوا، کسی مندر پہ کبھی نہیں ہوا، ان سے کبھی اجازت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے تو علی ولی اللہ والوں سے کیا جاتا ہے، تو یا علی کہنے والوں سے کیا جاتا ہے، تو یا حسین کہنے والوں سے۔ کیا یہ 2 نمبر شہری ہیں اس ملک کے؟ جبکہ ہم اس ملک کے خالق ہیں۔ قائد محترم کہتے ہیں ہم اس ملک کے خالق ہیں، ہم اس ملک کے بانی ہیں، شیعہ بنانے والے ہیں، ہراول دستہ ہیں۔ قائد اعظم کون تھا؟ فاطمہ جناح کون تھی؟ نواب محمود آباد کون تھے؟ نواب غضنفر کون تھا؟ سیٹ حبیب کون تھا جو 4 سال تک اس ملک کے اداروں کو تنخواہیں دیتا رہا؟
چاہتا ہے اس شیعوں کو ختم کر دے، اس شیعوں کو ختم کر کے تو پاکستان کو نہیں رکھ سکتا۔ ہم بھی ہیں اور پاکستان بھی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر سال تم کہتے ہو، نعرے لگاتے ہو لا الہ الا اللہ، تو بتا تو صحیح یہ لا الہ الا اللہ جو تیرے تک پہنچا ہے یہ کس قربانی کے ذریعے پہنچا؟ تبھی تو اجمیر نے تبھی تو اجمیر والے نے کہا کہ حقا بے بنا لا الہ حسن حسین، حق اور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنا حسین ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج لا الہ کا وجود نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو محمد رسول اللہ نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے آج قرآن نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے آج تیری نمازیں نہ ہوتی، تیری اذانیں نہ ہوتی، تیرے روزے نہ ہوتے، تیرے حج و زیارات نہ ہوتے، تیری یہ عبادتیں نہ ہوتی، شراب عام ہوتی، زنا عام ہوتا، کوئی حلال کو حلال جاننے والا نہ ہوتا، کوئی حرام کو حرام سمجھنے والا نہ ہوتا۔ یزید نے یہی تو کام کیا تھا، حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال، اسی لیے امام نے کہا تھا اس کی بیعت مانگ رہا ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے جو میرے نانا کی شریعت کو بل رہا ہے، جو حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال، جو شارب الخمر ہے، جو تارک الصلاۃ ہے، اس کے لیے بیعت کا سوال یہ نہیں ہو سکتا۔ کربلا ہم آباد کر سکتے ہیں، قربانیاں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہم تیری بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ قوم درس لیا ہے اس نے سید الشہداء سے، ان الحیات عقیدۃ و جہاد۔ ہم عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے، قربانی دے سکتے، ہم مر سکتے ہیں، عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی لیے 16 اگست کو تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے اس قوم کے قائدین نے اسلام آباد میں جب اعلان کیا، اس اعلان میں پوری قوم نے لبیک کہا۔ تم نے دیکھا اور حقیقت یہ ہے یہ مومنین آپ کی وجہ سے، آپ کے ودان کی وجہ سے، حکومت کے کان لوہے کے ہوتے ہیں، لوہا بغیر ودان کے کسی کی نہیں سنتا، اور اس کان کا ودان قوم کی یکجہتی اتحاد، جب آپ تیار ہوئے وہ دشمن بھاگ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ، آکے علی کے بیٹے ساجد علی کے قدموں پہ گرے یا نہیں گرے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ گرے یا نہیں گرے؟ کیا کسی طریقے سے اپنی قوم کو روکیے، نہ بلائیے اسلام آباد، ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سلسلے صاحب نے کہا جو میری قوم آج آ سکتی ہے وہ کل بھی آ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہماری قوم جو آج آ سکتی ہے وہ کل بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے تم اگر اسے روک سکتے ہو تو روکو، ٹھیک ہے ایک پروسیس گزرے گا، ایک آئے گی جب تک جمہوری، جب تک یہ اسمبلیاں نہیں بنتی، لیکن اس وقت تک اس پہ عمل نہ ہو۔ نہیں غور فرمایا۔ یہ چاہتے کیا تھے؟ آپ کا علم گھر سے اتر جائے۔ یہ چاہتے کیا تھے؟ آپ کے امام بارگاہ، مساجد، مدارس کو تالے لگ جائیں۔ یہ چاہتے کیا تھے؟ آپ کی مجلسیں رک جائیں۔ اس بل کا معنی یہ تھا، اس لیے یہ قوم کھڑی ہو گئی، قیادت کھڑی ہو گئی کہ ہمیں ہر قسم کی قربانی قبول ہے، ہم آئیں گے اور پھر 6 جولائی کی یاد تازہ کریں گے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ۔ اور الحمدللہ جب پورے پنجاب اور پورے پاکستان سے اگر ایجنسیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا بھئی یہ قوم جس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جن کو ہم نے حصوں میں بانٹ دیا تھا، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم انہیں تقسیم کر چکے ہیں اور اب یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن جب مسئلہ آیا ان الحیات عقیدۃ و جہاد، جب عقیدے کا مسئلہ آیا، ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہو کے جہاد کے لیے لبیک یا حسین کہہ کے میدان عمل میں آ گئی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ میدان عمل میں آ گئی، اور جیسے آپ آئے ہیں میدان عمل میں، اور جس طرح آپ کی قوت کو دیکھا اور جو آپ کے جذبے کو دیکھا، جس طرح آپ کی تیاریاں، گاڑیاں بک ہو چکی تھی، لوگ تیار، ہر ممبر پہ، ہر مجلس میں، ہر مجلس پڑھنے والا عالم ہو، واعظ ہو، خطیب ہو، ذاکرین ہو، کبھی دیکھا تھا کہ اتنے ذاکرین
ہاں جی علامہ عارف حسین کے دور میں ہوا تھا یا اس دفعہ ہوا؟ جی بالکل، یا مفتی صاحب کے دور میں، لیکن اتنے پھر بھی نہیں، اتنے ذاکرین سب نے آج الحمدللہ، قوم نے جو قربانی دی، قوم نے جو آواز اٹھائی، ملنگوں سے لے کے علماء تک، ذاکرین واعظین تک، آپ سب کو مبارک۔ آج کی یہ حکومت اگر گری سرنگوں ہوئی تو آپ کے اس جذبے کی وجہ سے، لیکن ضرورت ہے اس جذبے کو قائم رکھنے کی، اس اتحاد کو برقرار رکھنے کی۔ دشمن آپ کے اتحاد سے، وہ سمجھ بیٹھا تھا جن کو ہم نے پاش پاش کر دیا، یہ تو عقائد کے لحاظ سے تقسیم ہو چکے ہیں، یہ تو آپ جڑیں گے نہیں، یہ تو آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ پگلے تھے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہیں پہچان ہی نہیں تھی۔ علی ولی اللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نعرہ نہیں ہے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی ولی اللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نعرہ نہیں ہے۔ وصی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نعرہ نہیں۔ خلیفتہ بلا فصل ہمارا نعرہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ علی کا طرز زندگی، قوم بھول گئی ہے نعروں کو پوری قوت سے۔ علی کا طرز زندگی، نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی، آپ بڑی محبت فرمائی، اور میں مختصر کروں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، شیعہ قوم کا نعرہ نہیں کہ کہیں تم سمجھو کہ یہ نعرہ ہے۔ نعرے چھوڑ دیے جاتے ہیں، نعرے بدلے بھی جاتے ہیں، عقیدہ نہ چھوٹتا ہے نہ بدلتا ہے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ عقیدہ نہ چھوٹتا ہے نہ بدلتا ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، شیعہ قوم کا عقیدہ نعرہ نہیں۔ ہمارا تو بچہ پیدا ہو، ہم اس کے کان میں یہ پہلے دن پڑھ دیتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں بیٹا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ جو قوم پیدا ہوتے اپنے بچے کے ذہن میں سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہہ کے، یہ کیا ہم کوئی ہیر سنا رہے ہوتے ہیں؟ ہم کوئی سیف الملوک پڑھ رہے ہیں؟ ہم میاں محمد بخش کا کلام پڑھتے ہیں؟ ہیر وہ سنائیں جن کے پاس قرآن نہ ہو، سیف الملوک وہ سنائیں جن کے پاس کوئی حدیث نہ ہو، میاں محمد بخش کا کلام وہ سنائیں جس کے پاس نہج البلاغہ نہ ہو۔ نہیں غور فرمایا؟ ہم نے کبھی نہ اپنے مرنے والوں کو، نہ پیدا ہونے والوں کو، نہ ہیر سنائی، نہ سیف الملوک سنایا، نہ میاں محمد بخش کا کلام سنایا۔ آتے ہی بچے کے کان میں سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، نہ اس سے پہلے کوئی بات کرتے ہیں نہ اس کے بعد اس سے پہلے کچھ کرتے ہیں، سب سے پہلے سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، اور کہتے ہیں 4 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 دفعہ کہہ کے اللہ اکبر ہم بچے کو بتا رہے ہیں بیٹا اپنی زندگی میں اللہ سے بڑا کسی کو نہ ماننا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی تیزی سے مجھے چلنے دیجیے۔ بیٹا اللہ سے بڑا کسی کو نہ ماننا۔ پھر 2 دفعہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت دیتے ہیں بیٹا اللہ کے علاوہ کوئی خدا، وہ ہم تو اپنے بچے کے کان میں کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو شیعوں کے بارے میں تہمتیں لگاتا ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، پتہ نہیں کسی اور کو مانتے، یہ شرک ہے، مشرک ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ خدا نہیں، وہ مشرک ہے۔ جو بچوں کو توحید کا درس دے پہلے دن، کیا تو نے بھی اذان دی ہے کبھی؟ کیا تو نے بھی اقامت کہی ہے کبھی؟ تو تو گھڑوں میں کہنے کا عادی ہے، کانوں میں کہنے کے عادی ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ تو نے تو اگر کہی بھی تو گھڑے میں جا کے کہہ دی، کوئی دوسرا نہ سنے۔ ہم آنے والے نسل کے کان میں کہہ رہے ہیں تاکہ اپنا عقیدہ منتقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔
توحید کا درس دیتے اور پھر اس کے بعد توحید کے درس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹا محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ درس رسالت دیا، یہ درس نبوت دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، یہ آخری رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور پھر دو جملے کا اشہد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ کہا یا نہیں کہا؟ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل، یہ پہلا توحید کا درس، پھر نبوت کا درس، پھر امامت کا درس. ہم تو بچے کے کان میں توحید کا درس دے کے شرک کو نکالتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے کفر کو نکال دیتے ہیں، اور پتہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کے منافقت کو نکال دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ کے شرک کو دور کیا، محمد رسول اللہ کہہ کے کفر کو دور کیا، اور علی ولی اللہ کہہ کے منافقت کو دور کیا. کہا نہ ہمارا شرک سے رشتہ ہے، نہ ہمارا کفر سے ناتا ہے، اور نہ ہمارا کوئی منافقت سے جوڑ ہے. علی ولی اللہ کہتا ہی وہ ہے جن کا منافقوں سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اسی لئے تو پیغمبر نے کہا تھا یا علی لا یحبک، علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا الا المومن ولا یبغضک الا المنافق، اور تجھ سے عداوت نہیں کرے گا مگر منافق. علی سے عداوت کرے گا تو منافق، علی سے محبت رکھے گا تو مومن. اور فقط یہی نہیں کہا، عجیب ہے اگر یہ سخت جملہ ہے تو پھر میرا نہ کہیے گا، رسول کا جملہ ہے، اور رسول کے بارے میں قرآن نے یہ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو. ہم نے رسول نے جو دیا ہم نے لیا، رسول نے یہ دیا. یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ، علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ. وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا خَبِيثُ الْوِلَادَةِ، علی تجھ سے نفرت اور بغض نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ. ہم تو علی سے محبت رکھ کر اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. غور ہے یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں او مرد میدان وچ گجدا ہے، شیرا وانگ جس مرد دا جی ہوئے. اسلام تے کل ایمان پیچھے جان جائے تے نہ لباتے سی ہوئے. وہ جڑا مننے پاگلانو ولی اللہ، وہ پاگل نہ ہوئے تا کی ہوئے. علی ولی نو مندا ہو بندہ جڑا بندہ حلال دا پی ہوئے. ہم نے چھپڑوں میں پانی پینے والے کو کبھی ولی اللہ نہیں کہا. ہم نے نالی کے اندر ہاتھ ڈالنے اور منہ دھونے والے کو ولی اللہ نہیں کہا. ہم نے کبھی لباس سے ننگا رہنے کے ولی اللہ نہیں کہا. جن کے پاس علی جیسا ولی ہو وہ نانگوں کے پیچھے نہیں جاتے. توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. بہت زیادہ بات ہو گئی اور تقریباً میرا خیال ہے پون گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے. ہمارا یہ عقیدہ، اور یہ عقیدہ چھوٹ نہیں سکتا. تو قربانی ہے، تو نے کون سا صوبہ ہے، کون سا ڈویژن ہے، کون سا ضلع ہے، کون سا شہر ہے جہاں ہماری لاشیں تو نے نہیں گرائی اور ہم نے اپنی لاشیں اٹھائی نہیں؟ تو ہم سے مذہب چھین لے گا، ہم سے ہمارا عقیدہ چھین لے گا. لیس بممکن، یہ ممکن نہیں. اور جو وعدے کیے ہیں یاد رکھیے، اگر یہ پورے نہ ہوئے تو یہ قوم جو آج جا رہی تھی وہ کل بھی پہنچے گی. اور کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہم مولا کے اس فرمان پر تیار ہیں کہ ظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ. ہم اپنا حق چھیننا جاتے ہیں، چھیننا جانتے ہیں. ہم تم سے خیرات ہم تجھ سے اپنے عقیدے کی خیرات نہیں مانگ رہے ہیں. ہمیں تجھے خیرات کی ضرورت نہیں، اور ہمیں خیرات سمجھ کے ہم تو سے نہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں، ملک کو بنانے والے ہیں. بنیادی آئینی شہری حق ہے، اور تو نہیں دے گا تو ہم تجھ سے چھین کے رکھیں گے اور دکھائیں گے. یاد رکھیے، ہمیں جس طرح بھی قربانی سے. اور ہمارے سامنے کربلا ہے. کیا کربلا میں دیکھا نہیں حسین نے کون کون سی قربانی دے دی؟ ابھی آپ سن رہے تھے، محترم پڑھ رہے تھے نا. مجھے انصاف سے بتاؤ، 4 سال کی بچی کیا شمر کے تماچوں کے قابل تھی؟ میں انہی کے جملے دہرا لیتا ہوں.
اللہ آپ کی عبادت قبول کر لے. اور یہ تماچا فقط حسین کی بیٹی کو نہیں پڑا تھا، یہ تماچا رسول کی بیٹی کو بھی پڑا، یہ تماچا علی کی بیٹی کو بھی پڑا. کل جب رسول کی بیٹی کو تماچا پڑا تھا، اگر وہ مسلمان کھڑے ہو جاتے علی کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے. اور جب علی کی بیٹی زینب کو تماچے پڑ رہے تھے، مسلمان کھڑے ہو جاتے تو حسین کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ادھر بھی دشمنیاں ہیں، ادھر بھی بغض و عداوتیں ہوتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. لیکن جب بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے، گئے گزرے ماحول میں بھی، آج بھی اس علاقے میں بھی پھر شرم و حیا ہے. جب بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے، لوگ دشمنیاں بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیتے یا نہیں دیتے؟ آپ کے سامنے کئی مثال ہیں. منڈی بہاؤدین میں ایک مجلس پڑھنے گیا، بانی نیا شیعہ ہوا تھا. 14 قتل اس نے کیے، 11 قتل اس نے کیے تھے اور پھانسی کی سزا ہو چکی تھی. زمین دے رہا تھا، لوگ بڑے آ چکے تھے، لیکن وہ ماننے کے لیے تھا نہیں، پھانسی کی سزا ہو چکی تھی. اب میں لمبی بات نہیں کر سکتا. اس کی بیٹی بغیر باپ سے پوچھے ایک دن رات کو ان کے گھر چلی گئی، جس کے باپ نے ان کے 11 قتل کیے تھے. یہ منڈی بہاؤدین کا واقعہ. اس نے اپنی چادر جا کے ان کے سربراہ کے پاؤں پہ رکھ دی. بس چادر کا رکھنا تھا کہ اس ذمہ دار نے اس چادر کو اٹھایا، اس بچی کے سر پہ رکھا، کہا تو اس کی بیٹی نہیں ہے، میری بھی بیٹی ہے. جو کسی بات پہ بھی نہیں مان رہا تھا، بیٹی کے آنے پہ مان گیا. میں نے جملہ کہہ دیا، جو کسی پہ بھی نہیں مان رہا تھا وہ بیٹی کے آنے پہ مان گیا. شیعت کو دکھ ہی تو یہی ہے، کم از کم جب رسول کی بیٹی گئی تھی اس وقت مان جاتا. دکھ ہی تو یہی ہے، جائے رسول کی بیٹی اور تو بیٹھا رہے. کیا مجھے انصاف سے بتا، اگر رسول بیٹھے ہوتے اور فاطمہ جاتی، کیا رسول بیٹھے رہتے؟ جبکہ ہم نے تاریخ میں پڑھا، جناب عائشہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ جب بھی سیدہ تشریف لاتی، قام رسول اللہ، رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. وَتَقَبَّلْ جَدَاهَا، بی بی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے. وَعَجْلَسَ مَجْلِسِ، اس جگہ لا کے بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. آگے 2 زانو ہو کے خود بیٹھ جاتے تھے. ہاں میرا بیٹا بتا. میں پڑھ گیا، آپ سن گئے. ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول سے ایک دن پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ آداب عرب کے خلاف ہے، کوئی باپ بیٹی کا استقبال کرے. کہا عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا. جب یہ میری بیٹی آتی ہے، ایک طرف جبرائیل آ جاتے ہیں، دوسری طرف میکائیل آ جاتے ہیں، میرے کندھے ہلا کے سلام دے کے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اللہ کا پیغام ہے، اٹھ رسول میری کنیز آ رہی ہے، اٹھ استقبال کر. میں خود نہیں کھڑا ہوتا. جبرائیل و میکائیل میرا کندھے. تو جو اللہ رسول کو حکم دے فاطمہ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، وہ فاطمہ 9 گھنٹے تک. شرم نہ آئی؟ رسول کی بیٹی تھی، 1400 سال اس معاشرے میں بھی اگر بیٹی پہنچ گئی قتل معاف کر دیے. جس کی طہارت کی گواہی، جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے، تو اس سے گواہ مانگے، اسے جھٹلائے. شاید یہ قوم برداشت کر لیتی، لیکن کیا ہوا؟ ایک ظالم نے تلوار کو الٹا کر کے دستہ مارا، جس سے بی بی کا بازو ٹوٹ گیا، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. ایک ظالم نے، اب مجھے نام لینے کی تو پڑھو جا کے، ظالم نے ایک ایسا بی بی کی، رسول کی بیٹی کے چہرے پہ تماچا مارا. میں اثر بتاؤں اس تماچے کا کیا اثر ہوا؟ آیت اللہ مہاجر عراق میں زندہ ہیں، آج بھی موجود ہیں. آیت اللہ بھی ہیں اور عرب کے بہت بڑے مقرر اور خطیب ہیں. جب وہ تقریر کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہیں ان کی گفتگو. عرب ممالک میں ٹی ویوں پہ بھی چلتی ہے. انہوں نے 10 جلدوں میں جناب سیدہ پہ کتاب لکھی ہے اور مبسوط بڑی بڑی کتاب لکھی 10 جلدوں میں، اور اس کتاب کا نام نہیں رکھا.
کیا کیا؟ بی بی کا وہ پہلا خطبہ جو دربار میں جا کے آپ نے دیا، اور اس پہلے خطبے کے پہلے جملے کتاب کے سرے ورق پہ انڈیل دیے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ اعلموا انی فاطمہ، وہ مجھے پہچانو میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ جس بی بی کو جا کے تعارف کرانا پڑا، 6 مہینے تک رسول تمہیں اسی دروازے پہ تو لاتا رہا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جب بھی نماز پڑھنے جاتے تب بھی، جب واپس آتے تب بھی اس دروازے سیدہ پہ کھڑے ہو جاتے۔ 6 مہینے تک سارے اصحاب آتے اور پیغمبر ہاتھ رکھتے دروازے سیدہ پہ کھڑے ہو کے اپنی پیشانی پہ اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام، اے معدن رسالت میرا سلام۔ جس بی بی کے دروازے پہ رسول 6 مہینے سلام کرتا رہے، تو آگ اور لکڑیاں لے کے آ جائے، اس بی بی کے دروازے کو جلانے آ جائے۔ علامہ شبلی نعمانی کہیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، دروازہ جلایا نہیں، دھمکی دی۔ سید العلماء نکن صاحب فرماتے ہیں، ان کا جملہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے شبلی نعمانی تھوڑی دیر کے لیے تیری بات مان لیتے ہیں کہ شیعہ جھوٹ کہتے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے نا، مان رہا ہے کہ جلایا نہیں، دھمکی دی، دھمکی مان رہا ہے نا، تو بتا دھمکی کسے دے رہے تھے؟ اجرکم اللہ، کیا رسول کی بیٹی تمہاری دھمکیوں کے قابل تھی؟ وہ آغا مہاجر، میں نے کہا نا تماچے کا اثر کیا ہوا، وہ آغا مہاجر کہتے ہیں میں شام تقریر کر رہا تھا، مجلس پڑھ رہا تھا، اور میں نے بی بی کا محشر میں آنا پڑا۔ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ بی بی محشر میں آئیں گی، اعلان ہوگا خضوع اب سارا کو اپنی آنکھیں بند کرو، اعلان ہوگا نا، سب محشر آنکھیں بند کر دیں گے، اور رسول سے بھی کہا جائے گا آپ بھی آنکھیں بند کیجئے۔ روایت میں ہے نا، رسول سے جب کہا جائے گا آنکھیں بند کرے، رسول کہیں گے میں کیوں بند کروں، میری بیٹی آ رہی ہے۔ کہا اس لیے نہیں کہہ رہے، اس لیے کہا جا رہا اللہ حکم دے رہا تو دیکھ نہیں سکے گا۔ جس طرح فاطمہ دنیا سے اٹھی ہے آج اسی طرح آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آغا مہاجر فرماتے جب میں نے پڑھا نا کہ بی بی روتی آنکھوں سے محشر میں وارد ہوں گی، وہ تماچے کا اثر میں بتانا چاہتا ہوں، بی بی روتی آنکھوں سے محشر میں وارد ہوں گی۔ کہتے ایک سید عالم دین مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہتا آغا مہاجر غلط نہ پڑھ۔ کہتا میں رک گیا، میں نے کہا سید میں نے کیا غلط پڑھا ہے؟ کہا آپ نے غلط پڑھا ہے کہ بی بی روتی آنکھوں سے آئیں گی، نہیں بی بی روتی آنکھ سے آئیں گی۔ کہا ایک آنکھ تو ظالم نے تماچے سے ضائع کر دی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، میں زیادہ جملے نہیں، بس سب جس بی بی کی تو آنکھ ضائع کر دے، تماچے مارے، بازو توڑ دے، پسلیاں توڑ دے، دروازے پہ آگ لگا دے، آئی نا بی بی دروازے پہ، من انتم علی الباب، کون ہو دروازے پہ؟ کہا میں، کیا چاہتے ہو؟ علی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جب تک جان میں جان ہے میں اپنے اماں ذات کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ جب سنا نا فاطمہ ہٹنے والی نہیں، جاؤ نام تلاش کرو، جاؤ تاریخ پڑھو، اگر رسول کی بیٹی سے محبت ہے، اگر رسول سے محبت ہے۔ جب دیکھا بی بی ہٹنے والی نہیں، علماء نے لکھا تاریخ میں موجود ہے ایک ظالم پیچھے ہٹا، ہٹ کے دروازے کو دھکا دیا۔ میں تو نرم لفظوں سے پڑھ رہا ہوں، اور اس زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ دروازہ پتھروں کی دیوار کو لگا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا کہ پتھروں کی دیوار کو لگا نہیں، دیوار اور دروازے کے درمیان تھی رسول کی اکلوتی بیٹی، دروازے کی چوٹ کھا کے پتھروں کو جا کے لگی ہے، اور جب پتھر کی چوٹ کھائی ہے نا زمین پہ گری، دروازہ بی بی کے اوپر آیا۔ اب کیسے پڑھوں اور اب کیسے سنیں گے؟ جب بی بی کے اوپر دروازہ آیا نا، اور تاریخ والوں نے لکھا ظالم اسی دروازے سے جس دروازے کے نیچے تھی رسول کی بیٹی جوتوں کے ساتھ داخل ہوئے، اور جب داخل ہو رہے تھے نا علماء نے لکھا کہ دروازے کے 2 کیل بی بی کے پہلو میں داخل ہو گئے۔ ارے محسن شہید ہوا، بی بی کی زبان سے ایک نوحہ برآمد ہوا، صبت علیہ مساعد لو عنہا
لا اللہ علی الحیاء سرا لے آلیا اے بابا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ سامعین محترم، مجلس شہادت سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سبطین حیدر سبزواری آف سیالکوٹ۔ اب ذاکر آل محمد خطاب فرما رہے ہیں، ذاکر آل محمد جناب قمر عباس گجر صاحب، اور ان کے بعد خطاب فرمائیں گے جناب علامہ کاشف ظہور نقوی آف ملتان۔ ذاکر آل محمد قمر عباس گجر آف احمد پور سیال خطاب فرما رہے ہیں، ان کے بعد خطاب فرمائیں گے جناب علامہ کاشف ظہور نقوی آف ملتان۔ ٹھیک